इंडिया के करेंसी के ऊपर पाकिस्तान, जिसे उर्दू लैंग्वेज हम कहते हैं जी, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, 100 रुपये लिखा है। बिल्कुल लिखा है। और ये सिर्फ 100 रुपये उर्दू में नहीं लिखा, उनकी जितनी भी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं। मेरी बात ज्यादा मुसलमान इसमें पॉपुलेटेड है, मेरी ज्यादा पाकिस्तान की आवाम पूरी एक तरफ और वहाँ के मुसलमानों के बाद एक तरफ। उसके बाद आप ये कह रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन करें सिर्फ हिंदू की लैंग्वेज। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो लॉजिकल बात करना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए, सीधा वो अपनी मेजॉरिटी के साथ जाती कर देंगे। आप सिर्फ बहस करना चाह रही हैं तो वो एक अलग मैटर है। मैं कहता हूँ आएगा, मैं वोटर काउंट कहाँ से आएगा? अच्छा तो फिर अच्छा अगर वो ये डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, मुझे मौका तो ये कर ही नहीं सकते हैं। मुझे मौका ये कर ही नहीं सकते, मुझे मौका दें। मैं ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान में भी वोटर हैं, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने वोटर्स के लिए, अगर यहाँ पे हमने उर्दू लिखी है, इवन इंग्लिश लिख दी, तो हम यहाँ पे बलोची में क्यों नहीं लिख दिया, हमने बलोची लैंग्वेज में, हमने सिंधी में क्यों नहीं लिखा 100 रुपया, हमने यहाँ पे पश्तो में क्यों नहीं लिखा 100 रुपया, हमने यहाँ पे इवन और फिर आप ये कहती हैं कि भाई ये तो वोटर के लिए या वोट्स के लिए। आपको पता है बांग्लादेश क्यों सेपरेट हुआ पाकिस्तान से? मैं ये बात बिल्कुल पुट अप करूंगी, वो सारे नोटों तो इसका मतलब आप मेरी बात से एग्री करती हैं, क्योंकि इस चीज की वजह से तो हमारा मुल्क बिखर रहा है। हाँ, तो फिर इसी चीज की वजह से ही तो मसला हो रहा है, इसी चीज की वजह से तो यही बात तो मैं हो रही हूँ। इंडिया में अगर इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो वो अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जा रहे हैं? हर चीज का इशू हम ये कह देंगे, लेट्स सपोज पाकिस्तान में बम धमाका हुआ, हमने ये कह दिया कि जी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट हो गई। मुंबई अटैक 2007 जी सबसे बड़ी बात, ठीक है, क्योंकि वहां पे इंडिया की फिर रसोई भी थी, उनको नहीं पता था हमारे पास अटैक हो रहा है। ताज इतना बड़ा होटल, वहां पे जी अटैक हो गया और पता ही नहीं चला कि अटैक हो गया। क्या वजह है कि इंडिया ईरान में जाके कोलैबोरेशन के साथ चाबहार पोर्ट बनाता है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। हमें ये चैनल स्टार्ट किए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। हमने रोड पे चलते पाकिस्तानियों से उनकी ओपिनियन ली, हमने कभी स्कूल में जाकर स्कूल के बच्चों से उनकी ओपिनियन ली, कभी सिंध गए तो कभी कश्मीर गए, वहां पे जाके उन लोगों के आम पब्लिक की ओपिनियन रिकॉर्ड की और आप तक पहुंचाई। और इस दौरान बहुत से लोग मुझे कहते थे कि भाई ठीक है, आम पब्लिक की ओपिनियन तो आप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उनकी ओपिनियन हम तक पहुंचाई जाए। हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेटेड लोगों की क्या थिंकिंग है, वो लोग जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं, समझते हैं, वो इंडिया के रिलेटेड क्या सोच रखते हैं, ग्लोबली उनकी क्या ओपिनियन है, और पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर वो क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं। और इसी चीज को सामने रखते हुए हमारे साथ आज गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, और अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये आपको करवाएंगे। लेकिन आज मैं इनसे बहुत से सवालात करूंगा कि एज ए पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट, एज ए पाकिस्तानी बैरिस्टर, एज ए पाकिस्तानी ह्यूमन बीइंग, ये क्या चीज समझती हैं कि पाकिस्तान में जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, बलूचिस्तान का इशू हो या कश्मीर का इशू हो, पाकिस्तान में इंटरनल जितने भी डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक पाकिस्तान की एजुकेटेड लड़की इंडिया के बारे में क्या सोच रखती है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और इंडिया के पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है, ग्लोबली पाकिस्तान को किस नजर से देखा जाता है, इंडिया को किस नजर से देखा जाता है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सुहेब। मैम सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन करवाएं देखने वालों को, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट अपीयरेंस है हमारे चैनल पर। उसके बाद डेफिनेटली अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगी तो लोग आपको जानेंगे भी, पहचानेंगे भी। आप ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर आपसे सख्त सवालात मेरी तरफ से होंगे, जवाबात आपकी तरफ से होंगे। आज मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ। चलें, जबरदस्त। मेरा नाम बैरिस्टर अमृत अहमद है एंड आई एम एन एडवोकेट हाई कोर्ट, और साथ ही साथ मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर मेरा काफ़ी अबूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने विमेन राइट एक्टिविस्ट और सोशल राइट एक्टिविस्ट के ऊपर काफ़ी काम किया है, स्पेशली उन औरतों के ऊपर जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है। और साथ ही साथ मेरी यूथ के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और इंगेजमेंट है, और मैं नेशनल यूथ काउंसिल मेंबर भी हूँ, जो कि पाकिस्तान में से सिर्फ 100 लोग हैं, और उनमें से पंजाब के सूबे में से मैं एक उनकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और हम हुकूमत की सतह के ऊपर यूथ के ऊपर डेवलपमेंट पे काफ़ी काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया, जो काम कर रहे हैं वो तो मैं आपसे पूछूंगा भी और दिखेगा देखने वालों को। मैम सबसे पहले बताएं स्टार्ट कहाँ से करें? टॉपिक बहुत से हैं, सवालात भी बहुत से हैं, लेकिन कश्मीर से स्टार्ट करें, बलूचिस्तान से स्टार्ट करें? आपने बोला सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो फिर पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अगर हो रही है वहाँ से स्टार्ट करें? आपके ख्याल से कहाँ से हम इस प्रोग्राम का, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करें? आपको जहाँ से ठीक लगता है आप स्टार्ट करें। चलें, सबसे पहले तो मुझे बता दें, आपने बोला सोशल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान में जो मेजर 5 सोशल इशूज़ हैं अगर आप देखने वालों को बताना चाहें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में सुहेब मुझे लगता है ओवरऑल बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी रियासत के अंदर होता है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है।
ویمن رائٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ دنیا کے بہت زیادہ ملکوں میں پایا جاتا ہے. ریپ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس سوشل ایشو کے علاوہ اور ایشوز کی بات کریں, یوتھ انگیجمنٹ کی, تو مجھے لگتا ہے یہ شکایت یوتھ کی دنیا کی ہر ریاست کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں پولیٹیکلی انوالو کیا جاتا, جو کہ پاکستان اب بہت زیادہ ان پہ عمدہ اسٹیپس لے رہا ہے. جیسے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ ایک طریقے سے ایک شیڈو کیبنٹ ہی ہیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مور اوور اگر آپ اور ایشوز کی بات کریں تو ظاہری سی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس کس طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ ٹرانسجینڈر یا جو طریقے سے جینڈر سیکریٹریٹ کے اوپر یا ریلیجس گراؤنڈس کے اوپر جو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناٹ ایون تھرڈ ورلڈ کنٹریز بلکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس طرح کے تو کافی زیادہ ایشوز ہیں. زبردست. جن ایشوز کے اوپر میں بات کرتا رہا ہوں وہی ایشوز کو آپ سامنے لے کر آئیں. آپ نے بولا جینڈر بیس ایشوز کافی دیکھنے پڑتے ہیں, اس کے علاوہ ڈومیسٹک ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں, لیکن ایک ایشو جو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کی جائے, ایکسٹریمزم کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک ملا کی حکمرانی ہے, پاکستان میں اسلامک پوائنٹ آف ویو یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, آپ اسے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے سہیب, ایک بہت بہت اہم ٹاپک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھے ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا ہے. کسی بھی چیز کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ ایکسٹریم ویو رکھنا اور ریجڈ ہو جانا از ناٹ دا رائٹ وے. ہمارے یہاں پہ ایک بہت زیادہ پرابلم ہے کہ ہم میں جو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں. مارکسسٹ ایک بات کہتے ہیں, ریلیجن از دی اوپیم آف میسز, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خالی پاکستان میں نہیں, دنیا کی بہت زیادہ ایسی ریاستیں ہیں, بہت زیادہ ایسے ملک ہیں جہاں پہ ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو ڈنڈا دے کے دبایا جاتا ہے. ان کے آئیڈیاز, ان کی ووٹنگ, ان کی ہر چیز کو اس حساب سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, جو کہ آبویسلی ڈیفینیٹلی غلط ہے. کچھ جگہوں پہ ہاں آپ کے ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل ویوز ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں, جب آپ حق اور سچ کی بات کریں, جب آپ یہ بات کریں کہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کریں, بالکل. لیکن سر سہیب, میں یہ سمجھتی ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ کو بھی آپ نے ایک طریقے سے لمٹ وہاں کرنا ہوتا ہے جس طریقے سے ہم قانون میں پڑھتے ہیں, جس طریقے سے ہم ڈیولپنگ اکانومیز میں دیکھتے ہیں, یو ایس کی اکانومیز میں دیکھتے ہیں, یو کے کی اکانومیز میں دیکھتے ہیں کہ ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اس کو پابند کرنا ہوتا ہے. کچھ ایسے ادارے ہیں آپ کے ملک کے جن کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک حد کے بعد بات کرنا از ناٹ رائٹ. اور یہ نہیں کہ یہ صرف ہم ان ملکوں کی بات کریں, یہ دنیا جہان کے اندر یہ چلتا ہے, کیونکہ اس انسٹیٹیوشن کا بھی ایک اپنی نزاکت ہے, ایک اپنا طریقہ کام کرنے کا, ٹھیک ہے, جس کو ہمیں نہیں. لیکن آپ کے خیال سے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہے, جسے واقعی میں فریڈم آف سپیچ کی ایک ڈیفینیشن ہے, کیا پاکستان اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے؟ چاہے سوشل میڈیا دیکھ لیں, مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں, یا اوورآل پاکستان کی عام پبلک بات کرتے ڈرتی ہے یا اوپنلی اپنی اوپینین دیتی ہے؟ سہیب, میں اس بات پہ یہ کہوں گی کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ 100% پکچر کلیئر نہیں, آپ اوپنلی بات کر لیں. ہمارے پوڈ کاسٹ میں یا ہمارے انٹرویو میں یہ چیز میں آپ کے ساتھ بالکل اس بارے میں آنیسٹ ہو کے بات کروں گی. باحیثیت ایک لائر, باحیثیت ایک بیرسٹر اینڈ ایڈوکیٹنگ اینڈ پریکٹسنگ لائر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے بہت زیادہ موضوع ہیں جن کے اوپر ہم اوپنلی بات نہیں کر سکتے ہیں, جو کہ میں اگر آپ سے اپنا اوپینین, اگر میں آپ کو اپنا اوپینین دوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس طرح کے اداروں کے اوپر بات کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے اوپر پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں یا آپ ان پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر رہے ہیں. سو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے اوپر اور ایک چیز کے اوپر تنقید کیے جانا بغیر فیکٹس کے اوپر بیکڈ اپ کیے, جو کہ ہمارے قانون میں بھی بہت ضروری ہے, یہ غلط ہے. ہاں, اس چیز سے میں ایگری کرتا ہوں, میں کہتا ہوں, میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے, اگر کسی ایجنڈے پہ ہے, اگر کچھ غلط فالس نیریٹو وہ پاکستان میں لا رہا ہے, تو اس چیز سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. اور اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے اور اگر اس کے پاس پھر بھی اسے روکا جا رہا ہے, سر وہ نہیں رکنا چاہیے. وہ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایونیو کون سا یوز کر رہا ہے, وہ پلیٹ فارم کون سا یوز کر رہا ہے, اور وہ اپنی بات کیا کنوے کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے, اور کیا وہ ان اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو ہارم کر کے لوگوں کے اندر یہ ایک انکشاف یا ایک امیج ڈالنا چاہ رہا ہے کہ یہ آپ کا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کرپٹ ہے یا یہ غلط ہے, جو کہ اصل میں آپ کے محافظ گائیں. تو مجھے لگتا ہے آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایک بیرسٹر بھی ہیں, کیا آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ ہاں بھائی پاکستان میں کوئی بھی فریڈم آف سپیچ اگر بات کرتا ہے, پاکستان میں سچ کی بات کرتا ہے, پاکستان میں جو خامیاں ہیں اسے بہتر کرنے کے لیے ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو کیا آپ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ بالکل کھڑی ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ممالک ہے, اینڈ ناٹ دیٹ کہ میں ایک پیٹریوٹک انسان ہوں تو میں اس وجہ سے یہ بات کر رہی ہوں, بلکہ میں فرملی اس بات کو بلیو کرتی ہوں کہ باقی ملکوں سے ہماری بہت اچھی بہتر
بہتر سطح ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم جن موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرتے ہیں, ہمیں آزادی ہے. ہاں کہیں ٹچ بیس کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے اور وہ ضروری بھی ہے, اور میں بالکل ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں میم تھوڑا سا اب آتے ہیں پاکستان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ہمارے نیبرنگ کنٹری بالکل یا انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک امیج ہمارا پورٹرے کیا گیا ہے. 2-3 چیزیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کا ایشو حل نہیں ہوتا؟ پھر اس کے بعد پاکستان میں کشمیر کو لے کے اگر ہم بات کریں, انڈیا سے کشمیر لینے کی بات کرتے ہیں, لیکن اپنے کشمیر میں جو ایشوز چل رہے ہیں, کبھی پروٹیسٹ اور کبھی یہ سب چیزیں چلتی ہیں, اس کو ہم کور کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر ہم بات کریں پنجاب کی, تو پنجاب میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بہت سے ایشوز, بہت سے پروٹیسٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. کے پی کے مطلب 5 صوبے ہیں ٹوٹل, پاکستان کے 4 صوبے ہیں, ساتھ گلگت بلتستان کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو 4-5 وہ ہمارے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ 4 صوبے ہیں اور 4 جگہ پہ یہ علیحدہ قسم کی ایک کمپینز چل رہی ہیں, علیحدہ قسم کے لوگ ہیں جو اپنی آزادی کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں, اور ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اچھا صہیب, سب سے پہلے تو آپ نے 3 سوالات کیے, میں ان کی آپ کو باری باری جواب دوں گی. لیکن اس سے پہلے میں نا ہمارے آڈینس کو اور ہمارے لوگوں کو ایک جنرل پرسیپشن دینا چاہتی ہوں. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں, بی ایٹ پاکستان, بی ایٹ آر نیبرنگ کنٹریز, یا بی ایٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر تنازع, انکشاف, لوگوں کے اندر آپس میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. میں آپ سے ایک ایگزامپل دیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے بالکل سوالوں کا جواب دیتی ہوں. ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں. یو ایس ایک ڈیولپڈ اکانومی ہے, پوری دنیا میں ڈالر کی کرنسی چلتی ہے, بہت بڑی اکانومی ہے. آپ یقین کریں اس وقت کے الیکشنز کے اندر جتنی مشکلات, کیونکہ میں آئی واز دیئر اینڈ آئی واز ناٹ ایکچولی, میں اس چیز کو بہت کلوزلی آبزرو نہیں کر رہی تھی, لیکن میں نے کسی حد تک کافی چیزوں کو آبزرو کیا کہ وہاں پہ اتنا زیادہ ود ان اسٹیٹس مسئلہ تھا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ووٹرز نہیں تھے, اور کتنا زیادہ لوگوں کے اندر ان کو کسی قسم کے, آپ یہ دیکھیں کہ پریشر گروپس موجود تھے, کیا ان کے اندر مار کٹائیاں نہیں ہوئی, کیا پولیس اور سویلینز کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی, جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں صرف پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور ہمارے جیسے ملکوں میں یہ چیز موجود ہے. سر یہ بات دراصل غلط ہے. آپ یو کے کی ایگزامپل لیں, آپ یو ایس کی ایگزامپلس لیں, یہ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, سوری ٹو سے میں یہیں پہ اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان جیسا ایشو یو ایس اے میں بھی موجود ہے؟ سر بالکل. آپ کا کہنے کا مطلب لگتا ہے کہ جو میکسیکو اور یو ایس کے ایشوز چل رہے ہیں, جنہوں نے لائن بنائی تھی, وہ کتنا بڑا ایشو تھا. آپ کو پتا ہے کہ نیواڈا کی جو اسٹیٹ ہے وہ یو ایس کے ساتھ علیحدہ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر اسکاٹ اور آئرلینڈ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. جب آپ کو ویزا ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو پورے انگلینڈ کا مل رہا ہے, بٹ آپ کو اجازت نہیں ہوتا کہ آپ پرمیشن نہیں ہے. بالکل سر, بہت زیادہ ایشوز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ہائی لائٹ دیز ایشوز. پاکستان میں تو بلکہ اتنا زیادہ فریڈم آف اسپیچ ہے کہ ہم سارا ایشو بیٹھ کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ اور میں جیسے لوگ بیٹھ کے اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ وہاں پہ اجازت نہیں ہے. وہاں پہ گورنمنٹ آپ کو پکڑ لیتی ہے, وہاں کی MI6 آپ کو اجازت نہیں دیتی, CIA آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے. ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا, مجھے بھی بولنے کا موقع دیں. آپ نے اگر بولا کہ وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, یہاں پہ اگر میں اپنی ایگزامپل دوں, مجھے 2-3 دفعہ اس طریقے سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے ایسے یوٹیوبر, بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جنہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے بتائیں عمران ریاض خان کیوں پاکستان چھوڑ کے باہر چلا گیا, مجھے بتائیں ارشد شریف کا کیا کیس تھا, مجھے بتائیں. بہت سے جرنلسٹ ہیں جو آئے دن رات کو اٹھائے جاتے ہیں, دن کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. یہ کیا یہ سب ایک فالس نیریٹیو ہے, یا پھر آپ کے خیال سے ہمارے یہاں پہ بھی کچھ ایسے ادارے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے فریڈم آف اسپیچ کے اوپر ایک کویسچن مارک آتا ہے؟ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ایک بات بولی کہ دنیا کی کسی ریاست کے اندر آپ کے کچھ اسٹیٹ گورننگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جن کو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ لوگوں کے اندر کیا بات زہر اگل رہے ہیں اور کیا بات ان کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے اپنے بتائے ہوئے ایک پری سیٹ کے نوشن اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وداؤٹ بیکڈ اپ ود اینی فیکٹس اور ود اینی لیگل آبلیگیشنز. یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی چیز ہے؟ میں آپ سے یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتی ہوں, میں پاکستان کی پرائم منسٹر ہوں اور سر میں نے جی یہ کام کر دیا اور وہ کر دیا. آپ کہیں گے میڈم امرت آپ کے پاس کیا پروف ہے آپ نے یہ کام کیا ہے, آپ کس طرح یہ بات کہہ رہی ہیں؟ لائک وائز سر سہیب, میں اس وقت آپ کی بھی بات کروں گی. آئی ایم ریئلی سوری فار وٹ ایور یو وینٹ تھرو, بٹ میں آپ کو صرف یہ بات کروں گی اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے آج بھی مجھ سے پھر بھی ان چیزوں کے اوپر اور ان موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آئی ایم شیور کہ جب آپ کی بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہوں گی تو لوگوں نے حق اور سچ کے اوپر فیصلہ کر کے آپ کو اس چیز کے اوپر پرمیشن یا یہ چیزیں سب سامنے آئی ہیں. اور میں آپ کو پرمیشن سے بھی ایک بات بتاؤں سہیب, یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں پرمیشن کی بھی ضرورت ہے. ہم ایک ایسی سوورن اسٹیٹ کے آزاد لوگ ہیں کہ ہمارا جس چیز کے اوپر دل چاہے ہم بات کریں, بھائی ہم پہ کس قسم کی پابندی لگائی جائے اور کیوں لگائی جائے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم کن موضوع کے اوپر ٹچ بیس کر رہے ہیں یا کیا ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کیا لوگوں کے اندر کسی قسم کا ایکسٹریمزم یا ریڈیکلزم ڈال رہے ہیں جس کی بیسس کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے
सुहेब आप और मैं यूथ के लोग हैं, जी। हम लोग जज्बाती लोग हैं, हम लोग एकदम से पैट्रियोटिक हो जाते हैं, हम बाहर निकल जाएंगे, हम कहेंगे टायर जलाओ, लोगों को मारो, ये करो वो करो, कि जी सुहेब साहब ने ये बात बोली थी, बैरिस्टर अमृत साहिबा ने बात बोली थी, चलो जी सब इकट्ठे मिलके चलते हैं। देखिए हमें अपने लोगों की साइकी समझनी पड़ेगी। हमारे पास मैसेज इस वक्त, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, जो कि हाईलाइट होनी चाहिए बात, इलिटरेट लोग हैं जी। लोगों को नहीं पता कि क्या बात किस तरह सुननी है, कितनी बात पे कितना अमल करना है। आप समझदार और बालिग मर्द हो सुहेब, आपके अंदर ये शऊर है। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द मैसेज के अंदर जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनके अंदर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शायद कख का उनके अंदर शऊर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है ना, आपने बोला कि टॉपिक कैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप किस चीज को टच कर रहे हो। मुझे बताएं, मैं अपनी बात करता हूँ, थोड़ा सा अपनी तरफ आता हूँ कि हम बात करते हैं जी इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर, हम बात करते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन लीडरशिप अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे जाते हैं तो उनकी एज कंपेयर टू पाकिस्तानी लीडरशिप क्यों ज्यादा सुनी जाती है। एक सिंपल सा सवाल ही चले मैं आपसे करता हूँ, मेरे सवालात तो बहुत से हैं, मैं कहता हूँ 78 साल पाकिस्तान को बने होगे, 78 साल इंडिया को बने होगे, वहां पे कितनी दफा मार्शल लॉ लगा, पाकिस्तान में कितनी दफा मार्शल लॉ लगा। मेरे जैसा मासूम इंसान तो यही सवाल पूछता है और परेशानी का सामना उठा। इसमें कुछ गलत सवाल है नहीं सर, तो इसका आप आंसर करिए फिर। सर देखिए, मैं एक बात के ऊपर बात करूंगी, कुछ जगहों पे इंसान की गलतियां होती हैं और मुझे लगता है उसको आपको तस्लीम करना, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे ये बात कहूंगी कि पाकिस्तान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एज अ सिविलियन गवर्नमेंट शायद उतनी ताकतवर सामने साबित नहीं होके आई जितनी बाकी रियासतें आई हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों को एक्सेप्ट सूनर और लेटर करना पड़ेगा। अभी भी जो मौजूदा सिविलियन गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन फिर भी अगर हम माजी में देखें तो मुझे ये लगता है जितना सपोर्ट आमरीत को किया गया उतना ज़्यादा जमहूरियत को नहीं किया गया, जो कि गलत था, जो कि नहीं होना था, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के अंदर एक मुसलसल फ्लॉड रहा। हमारी ब्यूरोक्रेसी उस तरह काम नहीं कर पाई, हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस उस तरह ताकतवर सामने नहीं होकर निकल पाए जितनी बाकी रियासतों के निकल आए पाए। ये एक हमारी कमजोरी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसके बावजूद हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। क्या हमारा नेबर कंट्री के साथ कंपैरिजन बनता है इंडिया के साथ या नहीं बनता? सर बिल्कुल बनता है। आप देखिए, मैं पहली बात कहूंगी, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इंडिया वाले ये कहते हैं कि हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। जियोग्राफिकली पाकिस्तान के जैसे 3 मुल्क हो तो इंडिया बनेगा। देखिए जियोग्राफिकली इट्स अ वेरी वेरी बिग कंट्री, इट्स अ मैसली पॉपुलेटेड कंट्री। देखिए हम जब बात करते हैं ना, मुझे लगता है हमें फैक्ट्स के ऊपर बात करना है, ये जज्बाती एलिमेंट साइड पे रखे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जियोग्राफिकली वो मुल्क हमसे बड़ा है, ठीक है, इकोनॉमिकली जाहिर सी बात है उनके पास उनकी लेबर बहुत ज्यादा है। भैया आपके पास इतनी ज्यादा लेबर है, आप लोग काम कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपका जीडीपी हमारे साथ कंपेरेबल हो ही नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ ऑब्वियसली अगर हम उनके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा उस मामले में पीछे हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव चीजों को भी हाईलाइट करना चाहिए ना। आप देखें, आपने ये एक लॉजिक दे दिया कि जी उनका जियोग्राफिकली अगर देखा जाए वो हमारे से बड़ा है, जो कि है, जो सच है। लेकिन जितना बड़ा कंट्री होता है, जितनी ज्यादा आबादी होती है, उतने ज्यादा मसाइल भी होते हैं। उन्होंने उस मसाइल को भी तो टैकल किया, उन्होंने उस मसाइल को भी तो कवर किया। हमें इस चीज पे अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, मसाइल हर मुल्क के होते हैं, ठीक है, एक घर में मियाँ बीवी भी लड़ते हैं, जाहिर सी बात है मसाइल उनके भी होते हैं, सिस्टम भी वो लोग चला रहे होते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि आप उनको मसाइलों को डील कैसे करते हो। आई टोटली अग्री विद इट। सर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सर मसाइल हैं जिनको मुझे ये लगता है कि वो अभी तक नहीं डील कर पाए। आप उनके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाएं, ठीक है, आप उनके 7 स्टेट्स का सिस्टम उठा लें, आप उनकी बाकी तरह की ये जो एक हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी के अंदर जो वो एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं और मुसलसल उसको चलाई जा रही है, लेकिन वो अब ओपनली उसको नहीं कर रहे क्योंकि जाहिर सी बात है दे हैव टू डिक्लेयर दिस थिंग कि वी आर अ सॉवरेन स्टेट। हम सारे प्रोविंसेस को, हम सारे मुसलमानों को, हम जितने भी वहाँ पे लोगों के जितने भी सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने ये अपनी एक इमेज पोर्ट्रे की भी है, लेकिन आया कि डाउन लेवल के ऊपर वो कर रहे हैं। सर आई टोटली डिसएग्री विद इट। देखें जी, आप ये कह रहे हैं, आप डिसएग्री करती हैं। हमारे पास एक इंडियन करेंसी में रिक्वेस्ट करूंगा, एक पाकिस्तानी नोट और एक इंडियन नोट लेकर आए, फिर हम आपको बताते हैं कि हिंदुत्व को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अभी एक मिनट में हमारे पास इंडियन करेंसी भी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी भी आएगी और फिर मैम से मैं क्वेश्चन करूंगा। देखिए मेरी बात, एक छोटी सी बात इसके ऊपर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। करेंसी छापने वालों ने छाप दिया लोगों के सामने एक इमेज रिसीव करने के लिए, ताकि आप जैसे लोग बैठ के या मेरे जैसे लोग बैठ के कहें वाह जी वाह, देखो जी इन्होंने बैलेंस के ऊपर बात की है। असल में ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है ये आप वहाँ के लोगों से जाके पूछें। आप असम और बिहार के लोगों से पूछे उनके साथ ज्यादतियाँ कितनी हो रही है। आप वहाँ के उन सूबों में जाके, उन प्रोविंसेस के ऊपर जाके जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी ज्यादा है, जहाँ पे उनके साथ ज्यादती होती है, जिन स्टूडेंट्स के साथ गलत होता है, जो बच्चियों के साथ गलत होता है, आप उनसे ये ज्यादती पूछे तो वो आपको बताएंगे कि उनके साथ कितने लेवल पे हो रही है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ऊपर अगर आप ये बात करेंगे कि हाँ नोटों के हिसाब से अगर मैं आपकी बात यहाँ पे काटता हूँ, ये इस टाइम हमारे पास इंडियन करेंसी है इंडिया का 100 रुपया, ठीक है, ये पाकिस्तान का 100 रुपया।
اب آپ نے یہ بولا ہندوتوا کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, ہندوازم کو پروموٹ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں اس سرکار کے انڈر ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں. کیمرہ مین زوم کر کے چاہے ابھی دکھا دے, چاہے اسے بعد میں جو انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے. یہ دیکھیں میم آپ کو میں دکھا رہا ہوں, انڈیا کے کرنسی کے اوپر پاکستان, جسے اردو لینگویج ہم کہتے ہیں جی, پاکستان کی نیشنل لینگویج, 100 روپے لکھا ہے. بالکل لکھا ہے. اور یہ صرف 100 روپے اردو میں نہیں لکھا, ان کی جتنی بھی لینگویجز وہاں پہ بولی جاتی ہیں. میری بات زیادہ مسلمان اس میں پاپولیٹڈ ہیں, زیادہ پاکستان کی عوام پوری ایک طرف اور وہاں کے مسلمانوں کے بعد ایک طرف. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں بھی ڈسکریمنیشن کریں صرف ہندو کی لینگویج. میں تو یہ بات نہیں کر رہا, میں تو لاجیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں سیدھا اپنی میجورٹی کے ساتھ جاتی کر دیں گے. صرف بحث کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. میں کہتا ہوں آئے گا, میں ووٹر کاؤنٹ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر اچھا اگر وہ یہ ڈسکریمنیشن کر دیں گے, مجھے موقع وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. مجھے موقع دیں, یہ کر ہی نہیں سکتے, مجھے موقع دیں, وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. چلیں آپ نے اپنی بات کمپلیٹ کی. آپ نے بولا وہ ووٹ بینک کے لیے, حالانکہ آپ نے میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ جتنی بھی لینگویجز بولی جاتی ہیں, ہر ایک لینگویج انہوں نے یہاں پہ پرنٹ کی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی سر آپ کو پتا ہے کہ نوٹ کب کا چل رہا ہے؟ ہاں ابھی بھی پتا ہے یہ نوٹ انسیپشن سے چل رہا ہے, تو یہ ابھی کی سرکار کا تو وہ چینج کر سکتے ہیں نا, وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنا ووٹر کاؤنٹ کیوں خراب کریں گے؟ ہم اپنا ووٹر کاؤنٹ کیوں خراب کریں گے؟ امرت جی آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہی. وہ اپنے ووٹرز کے لیے کر رہے ہیں, انڈیا والے اپنے ووٹرز کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں ووٹ کی میجورٹی وہاں پہ مسلم بیسڈ لوگ ہیں, آپ کے وہاں پہ جو جتنے سیکشنز ہیں, آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ووٹر ہیں, تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ کیوں نہیں اپنے ووٹرز کے لیے, اگر یہاں پہ ہم نے اردو لکھی ہے, ایون انگلش لکھ دی, تو ہم یہاں پہ بلوچی میں کیوں نہیں لکھ دیا, ہم نے بلوچی لینگویج میں, ہم نے سندھی میں کیوں نہیں لکھا 100 روپیہ, ہم نے یہاں پہ پشتو میں کیوں نہیں لکھا 100 روپیہ, ہم نے یہاں پہ ایون اور پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ تو ووٹر کے لیے یا ووٹس کے لیے. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کیوں سیپریٹ ہوا پاکستان سے؟ بالکل پتہ ہے, کیوں ہوا, پوری دنیا کو پتہ ہے. صرف لینگویج کے ایشو کی وجہ سے تھا نا, صرف لینگویج کا ایشو تھا, بیسک لینگویج کا ایشو تھا. اگر ہم وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہماری لینگویج کو بھی انٹرنیشنل نیشنل جو ہے, آپ یہ دیکھیں جیوگرافیکلی اس وقت بنگلہ دیش کہاں پلیسڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک ملکی سطح کے اوپر کسی کی بات کرتے ہیں, یا آپ انڈیا کی چلے بات کرتے ہیں, یا آپ چلے پاکستان کی بات کرتے ہیں, یا دنیا کی کسی بھی ریاست کی بات کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ لینگویج بیریئر از دی اونلی بیریئر. نو سر, پولیٹیکل ایشوز ہیں, جیوگرافیکل ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, ہر طرح کے ایشوز ہیں. سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ کس وقت اگر آپ یہ پولیٹیکلی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں, اور اس وقت ایک پاکستان نیو ڈیولپڈ کنٹری تھا, انڈیا نے ہمیں چیزیں کیا دی تھی, نہ ہماری آرمی کے لیے اکوپمنٹ پوری تھی, نہ ہمارے پاس اپنا سامان پورا تھا, نہ ہمارے پاس چیزیں پوری تھی. کتنی چیزوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اکانومی ہم سے بہتر تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, پوری دنیا کہہ رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے, ڈے ون سے زیادتی ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پھر اکنامی کے لیے ایک ملک کو بھی فنڈ کرنا ہے, اور ایک اکنامی کے لیے ایک ملک کو بھی چلانا ہے, ہم نے ریاست چلانی ہے جو کہ بالکل انڈیا کی نیبرنگ کنٹری ہے. وہ تو پاکستان کو پہلے سے ہی نہیں اسٹرانگ دیکھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے تو پہلے ہمارے بیچ میں لڑائیاں ڈال دی. 1971 کے اندر سب سے بڑی زیادہ انوالومنٹ ان لوگوں کی تھی, اور آج تک ہے. یہ دیکھیں, یہ وہ باتیں جو ہمیں ہمارے بکس میں پڑھائی جاتی ہیں. نہیں سر, میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی سے بات کر رہی ہوں. آپ مجھے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, میں بلوچستان کیا لگتا ہے بلوچستان کو کون فنڈنگ دے رہا ہے, کیا وہاں پہ کام چل رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کا دماغ کون برین واش کر رہا ہے, کون یہ کر رہا ہے؟ سر ایسے یوٹیوبرز بیٹھ کے کر رہے ہیں. مجھے موقع دیں. میرا کویسچن سمپل سا تھا کہ اگر انڈیا کی نوٹ کے اوپر ان کی جتنی بھی لینگویجز ہیں انہوں نے پرنٹ کیا ہے, پاکستان کے نوٹ میں جتنی, آپ مجھے موقع نہیں دے رہی, آپ اپنی گورنمنٹ کو, میں یہ بات بالکل پٹ اپ کروں گی کہ آپ وہ سارے نوٹوں تو اس کا مطلب ہے آپ میری بات سے ایگری کرتی ہیں, کیونکہ اس چیز کی وجہ سے تو ہمارا ملک بکھر رہا ہے, تو اسی چیز کی وجہ سے ہی تو مسئلہ ہو رہا ہے, اسی چیز کی وجہ سے تو یہی بات تو میں سارکاسٹک ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں سارکاسٹک ہو رہی ہوں. دس از ناٹ این انٹلیکچوئل ڈیبیٹ, یہ سارکاسم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک ایگزامپل دی ہے میں نے, جو بیرونی سازشیں ہوتی ہیں, جو لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے, جو آپ کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلا جاتا ہے, جو آپ لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے, جو ہر وقت یہ جو ابھی آپ نے مجھ سے فریڈم آف اسپیچ کی بات کی تھی, جو اس طرح کا پروپیگنڈا بٹھایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. میں دوسرے, آپ نے بولا خالی لینگویج, حالانکہ جو لوگ ہسٹری کو جانتے ہیں, جتنے بھی اگر ہم بات کریں ریاستیں بنی ہیں, کس وجہ سے ٹوٹی, کس وجہ سے نئی ریاستیں بنی, اس میں لینگویج بیریئر ایک بہت ایشو ہے. لیکن میں ان کی بات کو مانتا ہوں, مجھے ان سے ود ڈیو ریسپیکٹ آگے بڑھتے ہیں. آپ لینگویج کی چیز کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں. سیکنڈلی آپ نے بولا انٹرنیشنل انوالومنٹ پاکستان میں بہت ہوتی ہے. میں ایک منٹ کے لیے اس بات کو مانتا ہوں, اور یہ ہر پاکستانی عام بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے جی سازش ہوگی. مجھے بتائیں پاکستان میں پھر جو ادارے ہیں وہ اس انوالومنٹ کو روک کیوں نہیں رہے؟ سیکنڈلی اگر پاکستان میں انوالومنٹ ہوتی ہے تو دنیا, پاکستان
آپ نے ہی بولا کہ بھائی انڈیا کے کمپیئر 5 گنا چھوٹا ہے، 3 گنا چھوٹا ہے رقبے کے لحاظ سے، 5-6 گنا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، پھر انڈیا میں کتنی انوالومنٹ ہو رہی ہوگی؟ اور یہ انڈیا کی ایگزامپل میں بار بار اس لیے لیتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان نے اکٹھا سفر سٹارٹ کیا. پھر میں کہتا ہوں چائنا کی بات کر رہے ہیں، چائنا میں کیوں نہیں انوالومنٹ ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو وہ اپنی اکانومی کو کیوں آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ انڈیا میں اگر انوالومنٹ کیوں نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو وہ اپنی اکانومی کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں؟ ہر چیز کا ایشو ہم یہ کہہ دیں گے لیٹس سپوز پاکستان میں کوئی بم دھماکہ ہوا، ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی انٹرنیشنل انوالومنٹ ہو گئی. ممبئی اٹیک 2007 جی سب سے بڑی بات، ٹھیک ہے، تو کیوں وہاں پہ انڈیا کی پھر راس ہوئی بھی تھی، ان کو نہیں پتا تھا ہمارے پاس اٹیک ہو رہا ہے، تاج اتنا بڑا ہوٹل وہاں پہ جی اٹیک ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ اٹیک ہو گیا. تو آپ مجھے کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا؟ 26/11 بمبئی اٹیک کے بعد سب سے بڑا کیس ابھی نندن سب سے بڑا کیس، سر وہ تو آ گئے تھے نا، مارا تو پھر ہم نے نا، اسی بات پہ تو پلوامہ پہ ان کو اٹیک پہ دورہ پڑا تھا، اسی بات پہ تو آگے سارے کرائسس شروع ہوئے تھے. تو آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو آگ نہیں لگتی؟ سر آگ تو لگتی ہے. میں تو آگ لگنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں پتہ ہے کیا ہے، ایشو سارے اسٹیٹس کے اندر ہوتے ہیں. ابھی اتنا بڑا یو ایس میں واشنگٹن کے اندر ہیلی کاپٹر، سرکار کے ہیلی کاپٹر کے اندر ایک پلین نے کریش کیا. آپ کو لگتا ہے وہ ایک سازش نہیں تھی؟ وہ کوئی انسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا؟ آپ کا کلیئر کٹ رن وے ہے، اس کے اندر آپ کا اگر یہ ایشو ہوا، اگر نہیں یہ ہوا ہے، یہ بالکل ہوا ہے کہ آپ کا ایک سرکار کا ہیلی کاپٹر آپ کی ایک سویلین پلین کے ساتھ ٹکرایا ہے اور اس کے بعد یہ ایکسیڈنٹ کاز ہوا ہے جبکہ رن وے بالکل کلیئر تھا. جب وہاں پہ آپ کے پاس سپٹمبر 11 کے اٹیکس ہو سکتے ہیں ایک اتنی بڑی اسٹیٹ کے اندر، تو آپ مجھے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جس کے پاس ہر معاملے میں نیبرنگ کنٹریز میں ہر جگہ سے ہمیں مسئلے مسائل فیس کرنے پڑے ہیں، چاہے افغانستان ہے، چاہے ایران ہے، چاہے انڈیا ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس انوالومنٹ کے باوجود ہم جس وقت اس وقت کھڑے ہوئے ہیں وہ ہم کس انسٹیٹیوشن کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کن چیزوں کی وجہ سے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے بولا بڑی زبردست بات کی، ان کی گفتگو سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. مجھے آپ نے بولا کہ پاکستان کے جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں آلموسٹ 4 ہیں، لیکن ان میں سے 3 ہمارے اگینسٹ ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ انڈیا کو 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ ہاں بھائی انڈیا ہندو ہیں، ہندوازم کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں پاکستان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا چاہتے، مان لی، ایکسیپٹ کیا، 1 منٹ میں نے ایکسیپٹ کیا. یہ افغانستان والے کیوں ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ مسلمان برادر کنٹری، شریعہ نظام. یہ ایران والے کیوں ہمارے اگینسٹ؟ اگر آپ نے بولا، میں نے تو نہیں بولا، سازش اگر کر رہے ہیں، کوئی انوالومنٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اسلامک کنٹریز تو مسلم امہ کو تو ایک ہونا چاہیے، ہم آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں. افغانستان کے جو اپنے اندرونی مسئلے ہیں انہوں نے آدھے سے زیادہ اپنے بندے یہاں پہ ہمارے پاس بھیج دیے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری اکانومی میں آلریڈی برڈن تھا. ہم نے صرف معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ دی کہ اگر ان کے شناختی کارڈ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم ان کو واپس ڈپورٹ کریں، تو وہ ہمارے اگینسٹ ویٹ ڈال کے بیٹھ گئے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. مجھے آپ بتائیں کہ انڈیا کے اندر اس طرح کے پاکستانی جا کے بیٹھیں گے تو وہ ویلکم کریں گے؟ وہ بالکل نہیں کریں گے. دوسری بات، ہم ایران کی بات کر رہے ہیں. سر اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جتنے زیادہ مسئلے مسائل ایران کے اندرونی چل رہے ہیں، وہ اگر پاکستان سے کسی قسم کا کوئی سپورٹ مانگتے ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، نیبرنگ کنٹریز ہیں، بردر کنٹریز ہیں، وی آر آلویز دیئر. لیکن کچھ ایسے انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں اور ہم ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بڑی سپر پاور سو کالڈ کے ساتھ، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا نام ہے، ان کے ساتھ انڈیا وار نہیں ڈالتا، کوئی اور بڑی پاور نہیں ڈالتی ہے، تو ہم کیسے ڈال دیں؟ نہیں، انڈیا کی تو بھی ریسنٹلی ڈیل ہوئی ہے یو ایس اے کی. اگر آپ بات کر رہی ہیں، یو ایس اے نے تو انہیں خود آفر کیا F-35 آفر کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے اندرونی لوگوں کا اس بات سے کتنا اعتراضات ہے کہ انہوں نے رشیا کے پلینز جا کے کیوں نہیں لیے تھے، جبکہ ان کی اکانومی کے وہ کتنے بہتر تھے، چیپر پلینز تھے وہ. سر ان کی پروڈکشن بڑھنی تھی اس چیز کے اندر، اور وہ جیٹس جو تھے وہ 1000 درجے بہتر ہیں اس کے، یہ جو F-35 جو انہوں نے یو ایس اے سے لیا تھا. بالکل. اور اگر یہ لوگ کرتے تو ان کے تو اپنی ریاست اس وقت کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا. چلیں جی، بہت سے لوگ انڈیا سے دیکھنے والے ہیں، لوگ ان کے اپنے لوگ اس وقت مودی صاحب کے اگینسٹ ہے کہ انہوں نے یو ایس جا کے یہ تقریبات میں وہ شامل کیوں ہوئے، انہوں نے جا کے ان سے سلام کیوں لیا اور انہوں نے یہ بات مانی کیوں. لیکن چلیں، اگر ہم فار ونس، میں آپ کی بات پہ اگری کرتی ہوں کہ کوئی پولیٹیکل موٹیو ہوگا جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ کیا، تو ہم لوگوں کے بھی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے بھی کوئی نہ کوئی ایسے مسئلے یا پولیٹیکل کوئی نہ کوئی ایسی انوالومنٹ ہوگی جس کی بیسس کے اوپر ہمیں ریڈیکل ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. سر وی آر آلسو باؤنڈ انفارچونیٹلی بیکاز وی آر آل ڈیولپنگ اکانومیز، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، چلیں اس کویشچن کی طرف اس سے نیکسٹ میں آتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی لیڈرشپ کی انفلوئنس پوری دنیا میں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی لیڈرشپ زیادہ کیوں ہے؟ یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے اوپر نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں. مطلب لیکن پہلے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ آج کل ہماری بڑی قریبی، بڑی محبت جو پوری دنیا میں سامنے آ رہی ہے، اچانک سے ہی سامنے آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جہاں پہ مطلب پھر میرے اوپر کوئی مطلب کچھ پابندی نہ لگا دی جائے، میں اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے سوال کر رہا ہوں. ہاں، وکیل بیٹھا، میں خود بھی لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن کوئی وکیل نہیں ہاتھ آتا تھا، تب سب بھاگ جاتے ہیں. ہم آئیں گے، آپ بے فکر ہیں. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ
جب ایسے میں پاکستان میں فوڈ کرائسس کا سامنا، پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، قیمتیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں، کیا ہم بنگلہ دیش کو فنانشلی سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اس طریقے سے جیسے ابھی چاول بیچ دیے، کبھی کچھ بیچ دیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا بہتر ڈیسیژن ہے؟ سر جب گھر میں میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے اور اگر علیحدہ ہو جائیں تو خاوند کو حلالے بھی پڑے ہوں گے تو وہ اپنے بچے کو تو پورا کر کے دے گا نا. ہم ان کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور وہ ہیں اور وہ ساری زندگی رہیں گے. تو اتنے سال اپنے بچے کو بھوکا رکھا یا اگنور کیا آپ نے؟ سر بالکل نہیں سر بالکل بھوکا اور وہ نہیں رکھا. لیکن اتنے سال تو انڈیا نے پالا نا. میں آپ کو اسی کی ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. ایک بڑا اچھا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بچوں کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کرنا ہوتا ہے نا, آپ تھوڑی دیر نا ان کو اکیلے سوئم کرنے دیتے ہو. زبردست. جب وہ سیکھنے لگ جاتے ہیں اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے نا, جب وہ ڈوبنے لگتے ہیں, تب آپ آ کے گارڈین ان کو بچاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کمپلیٹلی چھوڑ دیتا ہے. پہلی بات. دوسری بات آپ کی یہ ہو گئی سر, مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ فائنلی اگر ہمارے اتنے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے اور ہم اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں. میرا تو کوسچن ہے کہ کیا یہ بہتر ڈیسیژن ہے؟ ڈیفینیٹلی بہتر ڈیسیژن ہے, بالکل بہتر ڈیسیژن ہے. ظاہری سی بات ہے, اس میں ہماری جو بیچ والے جن ملکوں نے ہمیں 1971 کی وار کروائی, جنہوں نے ہمیں لڑوایا مروایا, ان کو تو مسئلہ ہوگا اس بات سے, کیونکہ اب ان سے تو نہیں یہ بات برداشت ہوگی کہ بھائی یہ دونوں تو واپس ایک ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی اور عمدہ بات ہی کوئی نہیں ہے. میں بھی اس پوائنٹ سے میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ بھائی اگر بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے, پازیٹیو گیسچر ہے. میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش کیا, چائنا کیا, افغانستان, ایران کیا, ایون انڈیا کیا, میرا تو یہ پوائنٹ ہے ہر کنٹری کے ساتھ ریلیشن بہتر ہونے چاہیے. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. بنگلہ دیش کے ساتھ جو ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں وہ زبردست ہے, اچھی چیز ہے. اب ہم اگلے جو میں نے آپ سے پہلے سٹارٹ کی تھی بات کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے پرائم منسٹر جاتے ہیں, ہم فوٹیجز بھی موجود ہیں, کبھی کپڑے اتروا دیے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ, آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے رسپیکٹ نہیں ملتی جس طریقے سے ایز کمپیئر ٹو انڈین پرائم منسٹر یا انڈین لیڈرشپ. اگر جے شنکر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرمنی میں جاتے ہیں تو بالکل فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر پرائم منسٹر مودی وہاں پہ جاتے ہیں وائٹ ہاؤس کی انویٹیشن میں تو ٹرمپ جو ہے خود ہی چیئر پیچھے کرتا ہے اور بڑا ایک وارم ویلکم اور بڑی ایک رسپیکٹ کے ساتھ وہ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس میں بھی؟ کیا یہی آپ لاجک دیں گے کہ جی وہ آبادی زیادہ ہے, مارکیٹ بڑی ہے اس وجہ سے؟ نہیں سر, میں بالکل آپ کو یہ ریزن نہیں دوں گی. میں اس کے آپ کو 2 ریزنز دوں گی اور میں اس میں آنیسٹ ہو کے بات کروں گی, کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں میں نے جیسے بھی آپ کو بتائیں کچھ ہارڈ اور ہارش ریالٹیز ہے جن کو انسان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سر پاکستان میں ود آل ڈیو رسپیکٹ, میں نے جیسے پہلے بھی بات کی, جب بھی سویلین گورنمنٹ آئی ہے ویو آلویز ٹیکن انٹو انٹرنیشنل ایسپیکٹس اور باقی سب چیزوں کو انٹو کنسیڈریشن ایز ویل. بٹ ہمیں یہ بھی بات رکھنی پڑے گی, ابھی جیسے ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ایک ہو رہی تھی اور میں اس میں بالکل ایک بات سے اگری کروں گی کہ ابھی ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے. جب افغانستان میں جب تک جنگ ہو رہی تھی اور جب تک ہم نے جن کا ساتھ دینا تھا ساتھ دیا, ہم تب تک سب سے زیادہ گڈ بکس میں تھے. سر آپ فرنٹ سیٹ کی بات کرتے ہیں, وہ ہمیں ساتھ لے کے بٹھاتے. ٹھیک ہے. جس دن ہم نے یہ بات کہی کہ ہم نے اب بیک آؤٹ کرنا ہے اور اب ہم نے جنگ کے لیے آپ کو اڈے نہیں پرووائڈ کرنے تھے, اس دن سے وہ ہمارے ویر پڑ گئے اور یہ بات پوری دنیا کو پتا ہے. تو سر یہ تو پھر وہی بات ہوگی اور میں آپ کی ہی بات سے کنسیڈ کروں گی کہ آپ نے F-35 وہاں سے لیا تو انہوں نے آپ کو فرنٹ سیٹ دے دی. آپ لیتے نا رشیا کے پلینس, تو میں دیکھتی ہوں آپ کو فرنٹ سیٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. تو پھر ایسے تو رشیا سے تو ساری بات ہے, ساری بات ہے کہ ہم ان کی جس دن ہم اپنے ڈیڈی کو کہیں گے سوری ڈیڈی میں نے آپ کی بات نہیں ماننی ہے, اس دن آپ کے ویر وہ پڑ جائیں گے. جس دن آپ کہیں گے ڈیڈی میں آپ کی بات مانوں گا, اس دن وہ آپ کی بات آپ کو جو سا پروٹوکول دیں گے. لیکن آپ نے یہ بولا, مجھے بتائیں رشیا سے جیسے یوکرین رشیا وار چل رہی تھی, رشیا سے انڈیا نے آئل لیا, نہ صرف آئل لیا, آئل لے کے آگے یورپ کو ایکسپورٹ کیا. کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں آئل لے پائے رشیا سے؟ اگر ہم اپنا, آپ نے بولا کہ ڈیڈی کو یس نہیں کہنا, نو نہیں کہنا, جو بھی ہے, ہم تو ڈیڈی, میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد کنٹری ہے, میں کسی کو ڈیڈی نہیں مانتا, پاکستان خود ڈیڈی ہے. مطلب میں تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پھر کیوں ڈر گئے یا کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ہم تو ساری باتیں چھوڑیں, ہم تو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ نہیں پورے کر پاتے. ہم ڈرے نہیں ہیں, ہم بالکل ڈرے نہیں ہیں, ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. there are certain things known as, جس کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جس کو ہم لوگوں کو پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹکلی چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. جب آپ نے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو آپ ماں کی سائڈ یا باپ کی سائڈ نہیں لیتے ہو, آپ کو تھوڑا سا نیوٹرل رہنا پڑتا ہے. کئی جگہوں پہ ہمیں نیوٹرل بھی رہنا پڑتا ہے, اینڈ آئی ایم شیور باقی بھی اسٹیٹس کو رہنا پڑتا ہوگا. اس نیوٹرل رہنے کے نیوٹرل تو میں یہ سمجھتا ہوں, تب میں کہتا ہے اپریشیٹ کرتا اپنی گورنمنٹ کو کہ ہاں بھائی دیکھو, چاہے جنگ رشیا یوکرین کی ہے, چاہے سینکشنز یو ایس نے رشیا پہ لگائی ہیں, جو بھی ہے, ہم نے اپنی ڈیل کی, اپنا آئل لیا, اپنی عوام کو آسانی دی. پھر میں
کہتا ہاں بھائی ہم نیوٹرل رہے. سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس ٹائم کے جو موجودہ تھے وہ بالکل گئے تھے, انہوں نے بات بھی کی تھی جی اور چیزوں کو آگے پائپ لائن میں کیا جا رہا تھا. ہماری اپنی سویلین گورنمنٹ کے کچھ پرسنل ایشوز اور وینڈیٹا چل رہے تھے جس کی بیسس کے اوپر کچھ چیزیں اس طریقے سے ہو نہیں پائیں جیسے ہونی چاہیے تھیں. ٹھیک ہے, بٹ ہم اس چیز کو کمپلیٹلی نگیٹ نہیں کر سکتے کہ جتنے فیصلے ہمارے ملک نے لیے وہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں تھے. چلیں ایک دوسرے فیصلے کی طرف آتے ہیں. رشیا یوکرین وار اور آئل کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جی کیا وجہ ہے کہ انڈیا ایران میں جا کے کولیبریشن کے ساتھ چابہار پورٹ بناتا ہے لیکن پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ پورا نہیں ہو پاتا؟ سر دیکھیں پاکستان کے جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر آپ کا کتنا عبور ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نے اس چیز کے اوپر تھوڑا ریسرچ کیا ہے. سر ہمارے لاجسٹکلی کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں جن کو ٹیکل کرنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس وقت جو ہمارے پاس فنڈز اس وقت موجود ہیں وہ ابھی ہم لوگوں کے بہت ایسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں یا جانے کی ضرورت ہے جو زیادہ ابھی اس وقت ارجنسی کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار انسٹنس ہماری اکانومی آپ کو پتہ ہے بیچ میں انفلیشن کی وجہ سے کافی زیادہ ایشوز ہوتے رہے تھے. ابھی جو گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو کمپلیٹلی نگیٹ کر دیا گیا ہے, لیکن obviously it's one of in the pipelines. ہماری 2 دفعہ انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, ہماری سرکار آئی ہے, پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں, پھر سٹارٹ ہوتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں. ظاہری سی بات ہے جب ایک ابھی اسٹیبل گورنمنٹ بنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بینک انٹرسٹ ریٹ ہی کہاں سے کہاں آ گیا سر, 22% سے سیدھا 7% پہ آ چکا ہے, وچ از اے گریٹ تھنگ, اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ. ظاہری سی بات ہے اس طرح کے پروجیکٹس کو دوبارہ سے آن ریپیٹیو ٹاسک پہ آنے کے لیے تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انڈر ٹیک نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹائم آپ کہہ رہے ہیں لیکن خیر یہ کافی سال ہو چکے ہیں. ایون ایران سائڈ سے تو ملین بلین ڈالر کے فائن کی بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. خیر اب مجھے یہ بتائیں, آگے بڑھتے ہیں, بہت سے سوالات ہیں. ایک مجھے یہ بتائیں ایز اے ینگ بیرسٹر, ایز اے ینگ پاکستانی, کیا سمجھتی ہیں نیبر کنٹری انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہونے چاہیے تو کن بیسس پر ہوں گے, کیسے ہوں گے, پاسبل ہے یا نہیں؟ سر بالکل ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. آپ دیکھیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم لوگ پاکستان ہونے سے پہلے ہم لوگ ایک جگہ پہ ہیں, ہم لوگ بھائی ہیں, ہم لوگ اکٹھے وہاں کے لوگ ہیں, ایک ہی طرح کے ہم لوگ کی رسمیں ہیں, ایک ہی طرح کے ہم لوگوں کا کھانا پینا ہے, ایک ہی طرح کی زبان ہے, ایک ہی طرح کا ہم لوگوں کے. آپ دیکھیں ہم کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا تم پاکستانی ہو, انڈین ہو, بنگالی ہو, کون ہو, وی آر کنسیڈرڈ ون. ٹھیک ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم نے کن چیزوں کے اوپر لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں, پہلی بات. دوسری بات, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کے اوپر ایک ہو سکتے ہیں. سر سب سے بڑی بات ہے ہماری کلچرل ویلیوز, ہماری زمین ایک ہی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, یہ تو ہم نے لائنز خود کھینچی ہوئی ہیں نا, اصل میں تو ایسی لائنز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. زبردست. تو اگر ہم اس طرح کی باتوں کے اوپر بات کریں, لیکن پاسبل کیوں نہیں ہو رہا 78 سال سے؟ میرے اتنے زیادہ while I was studying in London, میرے اتنے زیادہ انڈین فرینڈز ہیں, اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہم لوگ اکٹھے کھاتے ہیں, پیتے اٹھتے ہیں. وہ عیدوں میں آ رہے تھے ہمارے, ہم لوگ اکٹھے تھے, ہم لوگ ان کے ساتھ ہولی منا رہے تھے. ایسی بات نہیں ہے. آپ ایسی بات کر رہی ہیں, ہولی منا رہے تھے, آپ پہ فتویٰ بھی لگ سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ نے بولا ہے ہولی منا رہے تھے. میرا ملک ایک ایسا ملک ہے جو مائنورٹیز کو سپورٹ کرتا ہے, میرا ملک ایک ایسا ملک ہے جو کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کرتا. تو مجھے بالکل اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس چیز کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزوں میں ہم لوگوں کو اکٹھے ہی مل کے چیزیں کرنی چاہیے, اور بلکہ ہم لوگ اکٹھے اگر لے کے چلیں گے اور کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. کیونکہ دیکھیں دونوں نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کم ہے یا ہم زیادہ ہیں یا ہم کم ہیں یا وہ زیادہ ہیں. اس نفسا نفسی میں لگیں گے تو پھر تو ایسے ہی اپنا نقصان زیادہ ہوگا. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, ہم میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ یا ایون عام پبلک کی ڈیبیٹ یہ ہے, انڈیا سائڈ ہو یا پاکستان, کہ بھائی جب تک کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوتا پاکستان انڈیا کے ریلیشن بہتر نہیں ہو سکتے, پاسبل نہیں ہے. کشمیر کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ سر کشمیر کے اوپر میری یہ اوپینین ہے جو کشمیریوں کی اوپینین ہے. سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ پلیبسائٹ ہونا چاہیے اور لوگوں کی رضامندی سے فیصلے ہونے چاہیے, جو کہ اصل میں ہو جانا چاہیے تھا بہت عرصہ پہلے. ٹھیک ہے, جو کہ ویسا ہوا نہیں, کیونکہ جی ٹریٹی سائن ہوئیں, وہاں پہ کتنی زیادہ وارز کنڈکٹ ہوئیں, کس طرح کی وار پہ کتنے زیادہ لوگوں کے نقصان ہوئے, وہاں پہ ابھی تک اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی جس طریقے سے باقی ملکوں میں ہو رہی ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کشمیریوں کو آپ لوگوں کو ہمیں آزاد کر دینا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ وہ کس کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. لیکن سر اگر میں تھوڑا سا اس کے پاس میں آؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی, جب یہ چیزیں سٹارٹ ہو رہی تھیں, آپ کو پتہ ہے کہ کشمیریوں کا روٹ صرف وایا پاکستان سے تھا, ریل ٹریک جہاں سے سارا سامان جاتا تھا اور آتا تھا. ان کی کولیبوریشن اور ان کے میسز, کیونکہ مسلمان ہیں, ان کی ایفیلیشن پاکستانیوں کے ساتھ زیادہ تھی. اور ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا, یہ ہم لوگ بائی دا وے بات کہتے ہیں, یہ اصل میں کشمیری خود چاہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. تو بات صرف آپ کا لاسٹ ٹائم کشمیر کا وزٹ ہوا؟
سر میں ابھی آئی تھنک یہ سمرس کے اندر جب یہ ہم لوگوں کا تھا, ہم لوگ سارے ٹرپ اکٹھے گئے تھے, ہم لوگ آرنگ کھیل گئے تھے, اس سے بھی آگے ہم لوگ گئے. تو کیا آپ کی لوگوں سے وہاں انٹریکشن سر بالکل ہوئی, بالکل ہوئی. کیا وہی نعرہ آپ نے پھر سنا کشمیر بنے گا پاکستان؟ سر ان کا آپ یقین کریں, بیکاز دے ہیو اے ویری فرینڈلی نیچر اینڈ لاٹ آف کشمیریز دیٹ آئی یوز ٹو اسٹڈی ود ایون ان لنڈن, ان کا یہی نیریٹو ہے اور وہ یہ بات پہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ ریلیجن ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم لوگ ایک ہیں, اس وجہ سے ان کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کی میجر بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی نعرہ لگتا ہے کشمیر میں کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ ظاہری سی بات ہے, وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہی پاکستانی ہے. اچھا, وہ اپنے آپ کو کہتے ہی نہیں ہے کہ ہم. تو یہ پھر آئے دن خبریں آتی ہیں, ساتھ ساتھ اسکرین شاٹ پہ اگر ایڈیٹر یہ لگائیں کہ یہ کبھی پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کارگل کا رستہ کھول دو اگر ہمیں ہمارے حق نہیں دے سکتے. کبھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ہمیں بجلی سستی نہ دی, آٹا سستا نہ دیا, پاکستان گورنمنٹ کو یہ کہتے نظر آتے ہیں, تو ہم پھر آپ سے علیحدگی اختیار کر لیں گے. کبھی وہ ہمارے بجلی کے جو کھمبے ہوتے ہیں, ٹرانسفارمر ہوتے ہیں, وہ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. یہ میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا, یہ اتھینٹک بات کر رہا ہوں. یہ خبر پورے پاکستان میں سوشل میڈیا نے اٹھائی, ٹھیک ہے, تو کیا وجہ ہے, پھر یہ کون لوگ ہیں؟ سر دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں, گھر میں جب میاں بیوی کی اگین میں دوبارہ اسی ایگزامپل پہ آؤں گی, لڑائی ہوں گی, اور جب وہ بیوی اپنا بوریا بستر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی, میں نے نہیں اب اس گھر میں رہنا, ہاں وہ جانے دیتے ہیں. میرا تو نہیں خیال ایسے ہوتا ہے. دیکھیے بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کے ایک ملک اکٹھا چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں. اور آیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ انڈیا کا حصہ ہوں گے یا اگر بن جائیں گے یا جو ان میں سے ہیں ان کو کوئی ایشوز اپنی سرکار سے نہیں ہے؟ سر سرکار کے ساتھ تو آپ کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ تو ان کے بھی اس وقت پروونسز میں چل رہے ہیں, لیکن وہ ایشوز ایسی بات نہیں ہے کہ سر ریزالو نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا ریزالو نہیں ہو رہے ہیں؟ بجلی کی قیمتیں کم ہوئی, آپ اس وقت وہاں پہ جا کے دیکھیں جتنی زیادہ لٹریسی ریٹ اس وقت کشمیر میں ہے نا, پورے پاکستان کی لٹریسی ریٹ ایک طرف. میم اس بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ گلگت کی آپ بات کر سکتی ہیں, لیکن کشمیر کی اگر بات کریں, میں آپ کو بتاؤں, آپ نے نو ڈاؤٹ میرے سے زیادہ وہاں پہ دیکھا کیسا بن گیا ہے. ادھر ہاسپٹل نہیں ہے, دل کے ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ. اگر ہم بات کریں بڑی بڑی یونیورسٹیز, آپ مجھے بتا دیں, صرف یہ بتا دیں کہ ٹوٹل کشمیر میں کتنی یونیورسٹیز ہیں. اور پھر اسے مزیدار بات تب ہوگی کہ پاکستان سائڈ کشمیر جو پاکستان کے جو کنٹرول میں ہے اور جو انڈیا کے کنٹرول میں ہے, کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ کتنی یونیورسٹیز ہیں اور وہاں پہ کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ آپ کو یہ چیز کا اندازہ ہے؟ سر دیکھیں میری بات سنیں, آپ یہ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں, آپ ہاسپٹلز کی بات کر رہے ہیں, آپ اتنی زیادہ چیزوں کی اور بات کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ پہلی بات تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے وہاں کے لیول کے اوپر کوئی کام نہیں کیا ہوا. ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی ایگزامپلس ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ ان کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن بات صرف اتنا ہے کہ جب آپ نے ابھی پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کشمیریوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بالکل ود آل ڈیو ریسپیکٹ جس طرح کی چیزیں آپ یہ بات بول رہے ہیں, وہ انسان ظاہری سی بات ہے, جب آپ کے حالات ایک سٹیبل گورنمنٹ ہماری نہیں تھی, اور یہ تو بات پورے پاکستان پوری دنیا کو پتہ ہے, ہماری گورنمنٹ کو تھوڑا سا سٹیبل ہوتے ہوئے ٹائم لگا ہے. بیچ میں ہمارے پاس کافی زیادہ انٹرنل اور ایشوز تھے جس کی بیسس کے اوپر ہم کن چیزوں کے اوپر اس طرح فوکس نہیں کر پائے. بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے چیزوں کو چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی وہ دوسرے کی چیز بن جائے, جسٹ بیکاز کہ آپ اس ٹیمپریریلی ان چیزوں پہ فوکس نہیں کر پائے, جو کہ انڈیا میں بھی ٹائم آیا ہوا ہے اور آئے گا بھی آگے جا کے, جو کہ جس طریقے سے پالیسیز آ رہی ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن کیونکہ وہ یہ چیزیں ہمارے بارے میں کہتے ہیں تو آئی تھنک کہ میرا بھی پھر یہ بن ہی جاتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں. لیکن نیورتھلیس the situation is still persist, اور یہ وہ ابھی بھی کرتی ہے کہ ظاہری سی بات ہے things are ups and down, بٹ یہ ہر ریاست میں ہوتا ہے, ہر اکانومی میں ہوتا ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو فیس نہیں کیا جا رہا ہے یا ان کے اوپر ڈیل نہیں کیا جا رہا ہے, ڈیفینیٹلی کیا جا رہا ہے. بریسٹر صاحبہ سے بہت ہی مشکل بہت ہی سخت سوالات کیے, لیکن میرے خیال سے کہ بریسٹر صاحبہ نے بہت سے سوالات کا ود لاجک آنسر کیا, اپنی جو ان کی اوپینین تھی آپ تک پہنچائی. لاسٹ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ایز اے ایجوکیٹڈ پاکستانی کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے جتنے ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا, نو ڈاؤٹ, اور یہ بات ہونا بہت ضروری ہے کہ صرف ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اس کے حل کی طرف بھی جانا چاہیے. جتنے ایشوز کو بلوچستان, کشمیر یا انٹرنل میٹرز جو بھی ہیں یا ڈومیسٹک وائلنس جو بھی ہم نے ڈسکس کیا, اس کا حل کیا ہے؟ حل نکالنا کس نے ہے, کہ صرف گورنمنٹ نے یا اداروں نے نکالنا, یا میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اور نیبر کے ساتھ ریلیشن کیسے بہتر, یہ آپ نے بتایا کہ بھائی دونوں سائڈ کو لے کے چلنا چاہیے. اس کا حل کیا جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اور اوور آل جو ہم نے ڈسکشن کی؟ سر دیکھیں میں یہ پھر وہی بات بولوں گی کہ رول آف لا, گورننس, اکاؤنٹیبلٹی, یہ تین چیزیں ہیں. ایبسلیوٹلی فریڈم آف اسپیچ, اور وہ جس طرح قائد صاحب کہتے ہیں اور کہتے تھے ہمیشہ بھی اب اس بات کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں کہ جو تین پرنسپلز ہیں جن کی بیسس کے اوپر آپ کو چلنا چاہیے, ڈسپلن اور انصاف کے دھانے کے اوپر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں اور ہوں گی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو بھی رہی ہیں.
لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ سر جس بھی آپ ملک کی ریاست کی بات کریں، آپ جیوگرافیکل پوزیشن کی بات کریں، آپ اندر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں، آپ کسی بھی ملک کی ریاست کو اٹھا لیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کسی بھی ملکوں میں ایشوز نہیں ہے، بٹ پاکستان کی اگر آپ یہ بات کریں گے تو دیکھیں لٹریسی از دا بگیسٹ تھنگ، جس کو مجھے لگتا ہے کہ اگر پروپیگیٹ کیا جائے گا، اور کوئی بھی سرکار، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگنور کیا جا رہا ہے سر میں ایجوکیشن؟ وہی بات کرنے لگی ہوں کہ یہ سرکار کی ایک ذمہ داری ہے، جس کو مجھے لگتا ہے اگر سرکار اپنے کندھوں پہ بہت مضبوطی کے ساتھ لے کے چلے کہ لٹریسی کا ریٹ اگر پورے پاکستان میں زیادہ ہوگی تو پھر میسز کو بہت چیزوں کی سمجھ آئے گی، لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، بالکل، اور وہ اپنے فیصلے اس حساب سے لے سکیں گے، جو کہ بہت ضروری ہے، اپنی آواز اٹھائیں گے۔ میرا جو ایشو ہے میں آ کے میڈیا پہ بتاؤں گا، ان کا جو ایشو ہے وہ بتائیں گے۔ ایون ہم سندھ جاتے ہیں، بلوچستان جاتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ میں نے اپنا ایشو کے اوپر بات کرنی ہے اور اپنا حق لینا کہاں سے ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، ان کے اوپر ورک بھی کرنا چاہیے۔ برسٹر صاحبہ سے جتنے بھی سوالات کی، آپ کو وہ سوالات کیسے لگے، ان کے جوابات کیسے لگے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ، کیونکہ انہوں نے بولا کہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تو نیکسٹ ہم بات کریں گے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ انہوں نے مائنورٹیز کے اوپر کتنا ورک کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آج کی ویڈیو، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ، اللہ حافظ۔